पाकिस्तानी तारीख का मुतनाज़ा तरीन किरदार, एक तरफ चाहने वालों का हुजूम है तो दूसरी जानिब नफरत करने वालों का लश्कर, एक तरफ गद्दारी के इल्ज़ामात हैं तो दूसरी जानिब भारत की आंखों में आंखें डालकर ललकारने वाला कमांडो। It is the army and the ISI, the rogue elements, who are trying to push the government and Pakistan towards war. No sir, you are mistaken. You are sadly mistaken. That is not the case. कोई चीज़ होती है उधर उड़ी हुआ तो उधर शुरू हो जाए, पठानकोट हुआ उधर शुरू हो जाए, हर चीज़ पे अगले सुबह ही आप कह देते हैं कि पाकिस्तानियों ने करवा लिया, ISI ने करवा लिया, ये है वो है। वो अगले दिन सुबह बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप लोग शुरू हो जाते हैं और पब्लिक में एक हिस्टीरिया पाकिस्तान के खिलाफ विपप करते हैं आप। ये तो आप लोगों की अपनी आदत बनाई हुई है आपने, इसलिए कि आप एक हिस्टीरिया क्रिएट करते हो पूरी पब्लिक में कि पाकिस्तान को मारो। जो आपने इंट्रोडक्टरी टॉक दिए उसमें मैं सुन रहा था, आप जो कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन है, आपकी डिमांड हो रही है पब्लिक से कि हमें सजा दी जाए। ओ भाई, हमने कोई चूड़ियां पहनी हुई है, सजा दोगे हमें? लेट मी टेल यू, दिस इज मोस्ट रिडिकुलस। आई टोटली रिजेक्ट इट एज malicious. Anyone who is saying this. This was the Pakistani media. Not done. We are not that stupid. Nobody is that stupid. कंडीशन आपने 70 लोग मार दिए जी। कौन से कंडीशन आपने खुद ने किए? हमने क्या किए? 80 लोग आपने मार दिए, 1000 जख्मी कर दिए, हमने किए? आपने किया, आपकी फौज ने किया। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ, आउटस्पोकन, ब्लंट, निडर, बेखौफ। तनाज़ात हमेशा परवेज मुशर्रफ के साथ जुड़े रहे, इसके बावजूद वो एक पुरकशिश शख्सियत ज़रूर है। कोई उन्हें हीरो कहता है तो कोई गद्दार। आइए देखते हैं परवेज मुशर्रफ के 9 साल, उनकी हुक्मरानी के 9 साल पाकिस्तान के लिए कैसे रहे, 22 करोड़ अवाम के लिए कैसे रहे और खुद परवेज मुशर्रफ के लिए कैसे रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ 1998 में आर्मी चीफ बने और 2007 तक इस ओहदे पर रहे। 1999 में नवाज हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तिदार संभाला और 2008 यानी 9 साल मुल्क के मुतलकुल अन्नान हुक्मरान रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर कैसा रहा, कौन कौन से बड़े तनाज़ात इनके साथ जुड़े हैं और क्या परवेज मुशर्रफ खाना काबा को सऊदी बागियों से पाक करने के ऑपरेशन में शामिल थे, फौजी कमांडो से साबिक सिविलियन सदर तक, ये सब आपको बताएंगे। क्या परवेज मुशर्रफ आईने पाकिस्तान के गद्दार हैं? कारगिल जंग, मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटना, अफगानिस्तान हमले में अमेरिका का साथ, ड्रोन हमलों की इजाज़त, अकबर बुगटी कत्ल, लाल मस्जिद ऑपरेशन, बेनज़ीर भुट्टो कत्ल, डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ सुलूक, अदलिया पर हमला, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तहरीक, इस जैसे बेशुमार तनाज़ात जनरल परवेज मुशर्रफ की ज़ात के साथ जुड़े हैं। परवेज मुशर्रफ 1999 में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर इख्तिदार में आए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इनके ख़ानदान और करीबी साथियों को जेल भेजा। जनरल परवेज मुशर्रफ इस वक्त चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ और आर्मी चीफ के ओहदे रखते थे। चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा तख्लीक किया गया ताकि मुल्क पर हुक्मरानी की जा सके। कुछ अरसे बाद सदर मुमलिकत रफ़ीक तारड़ को ओहदे से हटाकर सदर भी बन गए। गोया एक साथ 4 ओहदों के साथ तारीख के ताकतवर तरीन और सियाह सफेद के मालिक थे। 12 अक्टूबर 1999 आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे। वापसी पर मुल्क में फौजी इनकलाब आ चुका, मगर क्या ये सब कुछ अचानक हुआ? फौजी आमिर के करीबी साथी जनरल शाहिद अजीज अपनी किताब खामोशी कहाँ तक में लिखते हैं, आप तीनों में से हर एक इनफरादी तौर पर इस बात का मजाज होगा कि हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अहकामात जारी करे। यह कहकर मुशर्रफ साहब खड़े हो गए। श्रीलंका जाने से पहले ये उनसे आखिरी मुलाकात थी। फैसला ये था कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में नवाज शरीफ उन्हें हटाने की कोशिश करें तो तख्ता उलट दिया जाए। ऐसी मुलाकातें कई दिनों से जनरल मुशर्रफ के घर पर जारी थीं। इन मुलाकातों में मेरे अलावा लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, कमांडर 10 कोर, लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, मेजर जनरल एहसान DG-MI, ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी DG-ISPR और चीफ के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर मौजूद होते। 12 अक्टूबर 1999 मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर इख्तिदार में आए। 20 जून 2001 रेफरेंडम के जरिए सदर मुमलिकत का ओहदा संभाला। इस दौरान 9/11 का वाकया जिसने दुनिया तब्दील कर डाली।
جواب میں امریکہ نے 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا۔ یہ جنرل پرویز مشرف کے لیے سنہری موقع تھا جس نے ان کے اقتدار کو مضبوط کیا۔ امریکہ کو تمام تر فوجی سہولیات کی فراہمی، فوجی اڈے اور بھرپور تعاون۔ لگ بھگ 7 سال ملک دہشت گردی کا شکار ہوتا رہا۔ قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے، شہروں میں دھماکے، فوجی عامر اور ان کے ساتھی چین کی بنسری بجاتے رہے۔ 8,000 فوجی، 60,000 شہری جان سے گئے۔ معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا۔ یہ ہماری جنگ تھی یا نہیں؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان آج بھی اس جنگ کے اثرات جھیل رہا ہے۔ اندرونی دباؤ یا سیاسی چسکا؟ 2007 میں وردی اتار کر سویلین صدر بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ وردی اترتے ہی پرویز مشرف کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک کمزور سویلین صدر، فوج کی سپورٹ ختم ہونے پر سیاست دانوں کا سہارا لیا۔ مسلم لیگ قائد اعظم یا قاف لیگ تشکیل دی گئی۔ چودھری برادران کی جماعت کنگ میکرز بنی۔ 2002 میں معاہدے کے تحت نواز شریف اور ان کا خاندان جلا وطن ہو کر سعودی عرب پہنچا۔ اس معاہدے میں لبنان اور سعودی عرب کا بڑا کردار تھا۔ 2006 میں پرویز مشرف کو دباؤ کے تحت بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو NRO دینا پڑا۔ 2006 میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لندن میں میثاق جمہوریت معاہدہ اور پرویز مشرف سے جان چھڑانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کا عہد۔ 2007 میں مشرف سویلین صدر تھے اور ان کی پارٹی تھی مسلم لیگ قاف۔ بے ڈھنگے سیاسی فیصلے، آئینی ترامیم اور بالآخر عدلیہ سے سینگ لڑا بیٹھے، جو ان کے اقتدار کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ 2007 میں نواز شریف وطن واپس ہوئے۔ اس سے پہلے 18 اکتوبر بے نظیر بھٹو طویل جلا وطنی کے بعد کراچی پہنچ چکی تھیں۔ اسی دن ان کے قافلے پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، مگر محترمہ محفوظ رہیں۔ سیاسی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا۔ مشرف کی گرفت دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ چودھری برادران اور نومولود جماعت قاف لیگ بھی گھبرا چکی تھی۔ ایسے میں چیف جسٹس افتخار چودھری سے استعفے کا مطالبہ، ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ، آئین معطل، گویا فوجی آمریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں عدلیہ تحریک کا حصہ بن چکی تھیں۔ ایمرجنسی اور آئین کی معطلی ان کا سب سے بڑا جرم جانا جاتا ہے۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے پر خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ نے فیصلے میں سابق عامر کی لاش ڈی چوک میں لٹکانے کا حکم دیا۔ کیونکہ بعد میں یہ فیصلہ معطل کر دیا گیا، مگر یہ فیصلہ آج بھی جرم کی سنگینی کا شاہد ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ اس وقت کون کون سے بڑے جمہوری چیمپئن فوجی عامر کے ساتھ کھڑے تھے۔ ظفر اللہ جمالی اور شوکت عزیز تو وزرائے اعظم رہے، مگر پرویز مشرف کی آمریت کو سب سے بڑا سہارا چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی نے قاف لیگ بنا کر اور متحدہ قومی موومنٹ نے تن من دھن سے دیا۔ شیخ رشید، فواد چودھری، فروغ نسیم، خالد مقبول صدیقی، جہانگیر ترین، غلام سرور ایوان، شفقت محمود جیسے بڑے سیاسی نام فوجی عامر کے شانہ باشانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ پرویز مشرف اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں تحریر کرتے ہیں، نواز شریف کی جلا وطنی کے بعد سوچا کہ ملک میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ان دو جماعتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس موقع پر طارق عزیز نے چودھری شجاعت سے ملاقات کا اہتمام کیا، جس کے بعد قاف لیگ وجود میں آئی۔ ابھی عدلیہ بحالی تحریک کا زور تھما نہیں تھا کہ 27 دسمبر 2007 راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بے نظیر بھٹو کو دھماکے سے قتل کر دیا گیا۔ فوری بعد تمام ثبوت و شواہد پراسرار طور پر مٹا دیے گئے۔ یہی لمحہ تھا جب مطلق العنان فوجی عامر کا بت زمیں بوس ہو گیا، آمریت کا سحر ٹوٹ گیا۔ یہ ایسا وقت ہے کہ پورا ملک ایک طرف دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے تو دوسری جانب سیاسی خلفشار تیز ہوتا جا رہا ہے۔ بالآخر 2008 میں انتخابات، پیپلز پارٹی جیتی، فوجی عامر پرویز مشرف کے مواخذے کا اعلان ہوا۔ ہوا بدل چکی تھی۔ سویلین کمانڈو پرویز مشرف نے بالآخر صدر کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور بیرون ملک جا بسے۔ بیرون ملک قیام کے دوران پرویز مشرف نے اپنی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ قائم کی۔ سوشل میڈیا پر بڑا چرچا تھا، مارچ 2013 میں انتخابات سے پہلے وطن واپس پہنچے۔ فوجی حلقوں کی جانب سے واپسی کی مخالفت کی گئی، مگر شاید پرویز مشرف سمجھتے تھے کہ قوم ان کو دوبارہ صدر منتخب کر لے گی، عوام گھروں سے باہر نکل آئیں گے، مگر کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہی ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ مئی 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو سنگین غداری کا مقدمہ درج ہوا۔
خصوصی عدالت میں سماعت، کبھی پرویز مشرف بیمار ہو جاتے تو کبھی کوئی اور بہانہ۔ بالآخر مارچ 2016 میں پراسرار طور پر دبئی پہنچ گئے۔ اس وقت نواز شریف وزیر اعظم اور جنرل راحیل شریف آرمی چیف تھے۔ سیاسی جماعت، دوبارہ صدارت کی خواہش، سب خواب ٹوٹ گئے۔ پرانے سیاسی ساتھی پہچاننے سے منکر، صحت کے مسائل، طویل اور سنگین بیماری، چڑھتا سورج غروب ہو چکا تھا۔ پرویز مشرف پر بڑے الزامات یا تنازعات کا جائزہ لیں گے، مگر اس سے پہلے خانہ کعبہ میں میجر پرویز مشرف کے کارنامے کو حقائق کے ترازو میں تولتے ہیں۔ کیا میجر پرویز مشرف فوجی آپریشن کے ہیرو تھے؟ اس واقعے کا ذکر متعدد مضامین حتیٰ کہ بڑے بڑے تجزیہ کار اور متعدد دانشور کرتے رہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک بے سروپا کہانی۔ پرویز مشرف جو اپنے تمام کارنامے دھڑلے سے دہراتے رہے، کبھی اس بارے میں کچھ نہ بولے، مگر کہانی سینہ بہ سینہ چلتی رہی۔ چلے ثبوت و شواہد سے جانچتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ واقعہ 1979 میں پیش آیا۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں بچپن سے صدارت تک ہر واقعے کا تذکرہ کیا ہے، مگر اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ وہ اپنی کتاب میں صفحہ 65 پر لکھتے ہیں کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بن چکے تھے۔ پوسٹنگ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں تھی، یعنی نہ تو اس وقت وہ میجر تھے اور نہ ہی مکہ میں پوسٹنگ۔ گویا یہ میجر کمانڈو والی پوری تھیوری ہی جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جنرل پرویز مشرف پر بڑے الزامات کیا ہیں؟ سب سے بڑا مقدمہ تو آئین شکنی پر سنگین غداری کا ہے۔ اس کے علاوہ کارگل محاذ، فروری 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی پاکستان آئے، دونوں ملکوں میں معاہدہ لاہور ہوا۔ چند مہینوں بعد کارگل محاذ پر جنگ، نواز شریف کو پہلی بریفنگ مئی 1999 میں دی گئی۔ بھارت اس عمل کو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیتا ہے۔ نواز شریف حکومت کا تختہ الٹنا، آئین کے تحت وزیر اعظم آرمی چیف تبدیلی کا پورا اختیار رکھتا ہے، مگر پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ فوجی کارروائی کس طرح کی گئی۔ 2001 میں امریکہ کی افغانستان جنگ میں ساتھ دینا، قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کی اجازت، ہزاروں پاکستانیوں کی ہلاکت، امریکہ کو فوجی اڈوں کی فراہمی، اس کے علاوہ سینکڑوں پاکستانیوں کو دہشت گردی الزامات کے تحت امریکہ کے حوالے کرنا، اکبر بگٹی کی پراسرار موت جس کا الزام پرویز مشرف حکومت پر لگایا جاتا ہے، ڈاکٹر عبد القدیر کو بے عزت کر کے ٹی وی پر جھوٹا اعتراف کروانا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو NRO دے کر اکتوبر 1999 سے پہلے کے تمام مقدمات ختم کر کے اپنی صدارتی مدت کو محفوظ بنا۔ لال مسجد آپریشن بھی پرویز مشرف حکومت کے لیے بڑا جھٹکا ثابت ہوا۔ عدلیہ میں اکھاڑ پچاڑ، چیف جسٹس کو معزول کر کے من پسند چیف جسٹس کی تعیناتی، اور بالآخر بے نظیر بھٹو کا قتل۔ پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کا 9 سالہ دور اچھا تھا یا برا، آپ جو چاہے سمجھیں، مگر آخری فیصلہ تاریخ کرے گی۔ ماضی کتنا ہی شاندار ہو، حال کتنا ہی جاندار ہو، بہرحال سب کو تاریخ کے قبرستان میں دفن ہونا پڑتا ہے۔ اصل فیصلہ تاریخ کرتی ہے۔ وقت بتائے گا کہ پرویز مشرف ہیرو تھے یا غدار۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اچھے یا برے۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے نہایت حوصلہ افزا ثابت ہوتے ہیں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔